मुकाशवा की किताब हमें मुस्तक़बिल में ले जाती है ताकि हम उन तमाम बातों के नताइज को जान सकें जो खुदा और उसके चुने हुओं से मुतल्लिक़ हैं, और फिर हम उस अज़ाब को देखेंगे जो खुदा और उसके दुश्मनों पर उंडेला जाएगा। दाऊद कहता है कि ज़बूर 73 उसकी 16 से 18 आयत में, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मक़दिस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यकीनन तो उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। हम इन बातों को खुदा के मक़दिस में से, खुदा के कलाम में से देख रहे हैं ताकि हम जो हमें उस अटल नतीजा को देखने के काबिल बनाता है जो खुदा ने सब के लिए मुकर्रर किया है, यानी अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और साथ ही अपने दुश्मनों के लिए भी। जो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये बातें मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ हैं। जैसे हम दानियल की किताब उसके 12वें बाब और उसकी 4थी आयत में देखते हैं, लेकिन तू आए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। वो तेरे इसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफ़ज़ूल होगी। आज के इस टॉपिक में हम नरसिंगों के बारे में सीखेंगे जो मुकाशवा की किताब के 8वें बाब में पाए जाते हैं। और ये नरसिंगे जो हैं ये उन तमाम वाक़यात के रूनुमा होने को दिखाएंगे जिनके जो ट्रेलर है या जिनके बारे में हमें मोहरों में दिखाया गया कि क्या कुछ इन नरसिंगों में रूनुमा होगा। और जैसे हमने देखा कि सीखा मोहरों में के मोहरें जो हैं वो उन वाक़यात का पेश नज़ारा हैं, उन वाक़यात का ट्रेलर हैं जिनका पूरे सीन या पूरी जो फ़िल्म है वो हम नरसिंगों में देखेंगे। अब एक और चीज़ पर हम गौर करेंगे कि नरसिंगे जो हैं वो यादगारी की अलामत हैं। जैसे हम अहबार की किताब उसका 23 बाब 23 आयत में और गिनती 10 बाब 9 आयत में देखते हैं। फिर एक और चीज़ कि खुदा ने कहा कि जब दुश्मन तुम्हें सताता हो या तुमसे जंग करता हो तो भी नरसिंगे फूंकना, और इसके लिए हम हवाला गिनती 10 बाब 9 आयत में ही देख सकते हैं। फिर एक और चीज़ ये भी कहा गया कि खुशी के दिन भी नरसिंगे फूंकना, और इसके लिए भी हम इसी बाब की गिनती 10 बाब 10 आयत में देख सकते हैं। और मुकाशवा 11 बाब 15 आयत में भी हम देखते हैं कि खुशी के दिन जब नरसिंगा फूंका जाएगा। और एक दफ़ा फिर कि नरसिंगे यादगारी की अलामत हैं। नरसिंगे उस वक़्त फूंके जाएं जब दुश्मन सताता हो या जंग करता हो, और फिर खुशी के दिन नरसिंगे फूंकना। एक और चीज़ जिस पर हमें ज़रूरी है कि हम गौर करें कि जब मुकाशवा की किताब में नरसिंगे फूंके जाएंगे तो ये एक ख़ास तौर पे इस लिहाज से मुनफरद हैं कि ये एक तिहाई तक पर असरअंदाज होंगे, और यानी कि एक तिहाई हिस्सा जो है किसी भी चीज़ में एक तिहाई तक अलग किया गया है, और इस तरह से ये इनको गज़ब के प्यालों से अलग करेगा। अभी हम देखते हैं कि जब 7वीं मोहर खोली गई तो आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी है। यानी 7वीं मोहर में हम 7 नरसिंगे और 7 नरसिंगों के फूंके जाने के दौरान होने वाले वाक़यात को देखेंगे। यानी 7वीं मोहर में नरसिंगों के फूंके जाने का बयान है। और 7वीं मोहर हमें ऊद यानी बखूर को भी दिखा रही है, और ऊद से मुराद मुकस्सों की दुआएं हैं। जैसे हम मुकाशवा 5 बाब 8वीं आयत में देखते हैं, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकस्सों की दुआएं हैं। यानी इस हवाले में हमने देखा कि ये जो ऊद जो है इससे मुराद मुकस्सों की दुआएं हैं।
اور پھر خدا کے حضور مزید عود یعنی دعائیں، مزید دعائیں شامل کی جا رہی ہیں۔ مکاشفہ 8 باب اس کی 30 سے 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ جیسے یہ خدا کے پاس دعائیں پہنچتی ہیں تو ساتوں فرشتے جو ہیں وہ نرسنگیں پھونکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے ہم مکاشفہ 8 باب 6 آیت میں دیکھتے ہیں، اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگیں تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ خاص بات، مہرے مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب سے شروع ہو کر ہمیں 8ویں باب کی 6 آیت تک بھی نظر آ رہی ہیں۔ مہریں مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب سے شروع ہو کر 8ویں باب میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یعنی 7واں باب جو ہے وہ بھی 6 مہر کا دوسرا حصہ ہے جو 6 باب سے شروع ہوئی ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 6 مہر کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 16 باب اور اس کی 12 سے 16 آیت میں ہے۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اور مہریں جو ہیں نرسنگوں میں ہونے والے واقعات کا پیش خیمہ ہے، اور نرسنگیں جو ہیں ان میں وہ آفتیں پائی جاتی ہیں جن کا تھوڑا بہت یا پیش نظارہ ہم نے مہروں میں بھی دیکھا ہے۔ لہٰذا 6 نرسنگوں سے متعلق تباہی بنیادی طور پر ان لوگوں پر پڑے گی جنہیں خدا اپنے پاس بلائے گا، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ 6 مہر کے دوسرے حصہ یعنی مکاشفہ 7 باب 3 آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1,44,000 پر مہر ہونے سے پہلے تمام نرسنگوں کی آفتیں جو ہیں وہ ملتوی ہیں، التوا میں ہیں۔ مکاشفہ 7 باب 3 آیت میں لکھا ہے کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ 1,44,000 نے پہلا نرسنگا پھونکے جانے سے پہلے خوشخبری کا جواب دیا۔ اسی طرح سے جو بڑی بھیڑ ہے اس نے بھی ان 1,44,000 کی منادی پر خوشخبری کو قبول کیا، اور پھر یہ برہ کے خون کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں۔ اور یہ بڑی بھیڑ جو ہے مصیبت کے پہلے 3.5 سالوں میں برہ پر ایمان لائے گی، اور حیوان ان 1,44,000 کو بھی قتل کرے گا، اس بڑی بھیڑ کو بھی قتل کرے گا، لیکن یہ اپنے ایمان کی بدولت تخت کے سامنے موجود ہوں گے۔ اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑی مصیبت یہاں پر جو بیان کیا گئی ہے اس کا تعلق 7 سالہ دور کے پہلے نصف حصہ سے ہے۔ اس کے بارے بھی ہم سیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ اگلے 3.5 سالہ دور میں جو مصیبت کا اگلا 3.5 سال کا دور ہے اس میں غضب کے پیالے نازل ہوں گے، اور اس دوران آسمان کا مقدس بند رہے گا، اور اس دوران خدا کے لوگوں میں سے کوئی بھی مارا نہیں جائے گا کیونکہ مقدس بند ہوگا۔ اسی لیے پہلے 3.5 سالہ دور میں خدا کے لوگ جو قتل ہوں گے وہ آسمان کی بادشاہی میں آسمان پر جاتے جائیں گے۔ پہلے نرسنگے کے پھونکے جانے سے ٹھیک پہلے مقدسوں کی دعاؤں میں اضافی بخور شامل کیا جاتا ہے۔ اضافی بخور اس بات کی علامت ہے کہ دعاؤں کے ساتھ خدا کی شفاعت شامل کی جا رہی ہے کہ تمام آدمیوں کا انصاف کیا جائے، جو نیک ہیں ان کو اجر دیا جائے، جو بدکار ہیں ان پر انصاف نازل کیا جائے۔ پھر ایک اور چیز، زمین کی کٹائی یعنی خدا کے برگزیدوں کی 2 فصلوں سے پہلے خدا کی شفاعت کے اضافے کے ساتھ عود کو جلایا جائے گا، اور تمام مقدسوں کی دعائیں خدا کے حضور پہنچ جائیں گی، جیسے مکاشفہ 8 باب 5 آیت میں دیکھتے ہیں۔
اور فرشتہ نے اونس سوز کے لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجے اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا۔ یہاں پر قربانگاہ کی آگ کا زمین پر پھینکے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ آ رہا ہے، جیسے کہ ہم گنتی 16 باب 46 آیت میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ہارون سے کہا، اپنا بخور دان لے اور مصباح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا، اور جل جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا مصباح کی آگ کا زمین پر انڈیلے جانے سے مراد خدا کے لوگوں کا کفارہ دیا جانا بھی ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا کہ نرسنگوں کی آفت شروع ہونے سے پہلے ان کے لیے خدا کے لوگوں کے لیے کفارہ دیا جا رہا ہے، جن پر پہلے ہی خدا نے مہر کر لی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس 7 نرسنگیں تھے، نرسنگوں کو پھونکیں گے۔ نرسنگوں کے پھونکے جانے سے مراد یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی نجات آ رہی ہے جو خدا پر ایمان لائیں گے، اور خداوند ان تمام ایمانداروں کو موت پر فتح پانے کے ذریعے اپنے پاس بلائے گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، آئے موت تیری فتح کہاں رہی، آئے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، کیونکہ خدا ان کو موت کے وسیلہ سے اپنے پاس بلائے گا اور یہ فتح پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح مصیبت کے دور شروع ہونے سے پہلے خدا نے کلیسیا کو خدا کے نرسنگے کے ساتھ بلایا، اسی طرح مصیبت کے اس دور میں خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا جو نرسنگے پھونک کر ان ایمانداروں کی روحوں کو بلائیں گے جو مصیبت کے دور میں مارے جائیں گے۔ اور مکاشفہ 7 باب 14 آیت کے دوسرے حصہ میں لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ نرسنگوں کی آفتیں لوگوں کے لیے انتباہ کے طور پر بھی کام کریں گی کہ وہ خدا کے ساتھ رہنے کے لیے آسمان پر جانے سے پہلے اپنی زندگیوں پر غور کریں، توبہ کریں، تاکہ خدا کی پاس آرام میں جا سکیں۔ اسی لیے لکھا ہے اعمال کی کتاب 2 باب 21 آیت میں، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند یعنی یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جیسے ہی ان مصیبتوں کے دوران خدا پر کوئی ایمان لائے گا اور رہائی کے لیے اسے پکارے گا، نجات کے لیے اسے پکارے گا اور اس کے نام کو پکارے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ نجات پائے گا۔ اور بے شک اگر وہ مارا بھی جاتا ہے تو وہ مر کر خدا کے سکون میں، آرام میں داخل ہوگا اور نجات کو حاصل کرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل آئیں گے۔ ابھی ہم پہلے نرسنگے پر غور کریں گے جو مکاشفہ 8 باب اور 7ویں آیت میں پایا جاتا ہے، اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ اور یہاں ہم خون ملے ہوئے اولوں پر غور کریں گے۔ ان سے کیا مراد ہے؟ یہ اولے ان کے خون کو بیان کرتے ہیں جو زمین پر قتل کیے گئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے جنہوں نے خدا کے لوگوں کا خون بہایا، جیسے ہم متی رسول کے انجیل اس کا 23 باب 35 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا۔ یہ خون کا بدلہ لیا جانا ان روحوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو مذبح کے نیچے ہیں، جو ہم 5ویں مہر میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ انصاف مانگ رہی ہیں اور کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اور مکاشفہ 6 باب 9ویں سے 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب اسے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ آئے مالک، آئے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا، زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ پھر آخر کار نرسنگے
ہمیں ان دعاؤں تک لے جاتے ہیں جو قبول ہو رہی ہیں، اور ان روحوں کی دعائیں جو مذبح کے نیچے ہیں۔ اور قربان گاہ سے آگ لے کر زمین پر پھینکنا جو ہے وہ نرسنگوں کے شروع ہو جانے کو بیان کرتا ہے، جیسے مکاشفہ 8 باب 4 سے 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتہ نے اس سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا۔ یہاں پر ایک خاص چیز جس پر ہم غور کریں گے کہ اولے اور آگ زمین پر ڈالی گئی ہے۔ ایک اور چیز کہ اولے کہاں سے گرتے ہیں؟ اولے اوپر سے یعنی آسمان سے گرتے ہیں۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ اگر یہ اوپر سے نہ گریں تو ان کو اولے نہ کہا جائے، اس لیے اس پر غور کریں کہ یہ اوپر سے گرائے جاتے ہیں۔ اب ان اولوں میں آگ شامل کی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ اولے جن میں خون ملے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کا خون کا بدلہ ہے جو ظالموں نے، جو خدا کے دشمنوں نے خون بہایا خدا کے لوگوں کا، اس وجہ سے یہ اولے ہیں، ان میں خون شامل ہے۔ یہ اولے آسمان سے گریں گے اور اس لیے ان کو اولے کہا گیا ہے، اور یہاں پر جو اولے ہیں ان میں آگ شامل ہے، لہٰذا آسمان کو ہلائے جانے پر شہاب ثاقب کی بارش ہوگی، جن کو آگ ملے ہوئے اولے کہا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے غور کریں کہ یہ اولے ہیں لیکن ان میں آگ شامل ہے، جو اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ خاص قسم کے اولے یعنی شہاب ثاقب کی بارش ہوگی۔ اور یہاں پر یہ غور کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ کیوں شہاب ثاقب کی بارش ہوگی جن کو آگ ملے اولے کہا جا رہا ہے، کیونکہ آسمان اس وقت ہلائے جائیں گے، جب نرسنگا پھونکے جائیں گے تو اس وقت آسمان ہلیں گے۔ غور کریں کہ لکھا ہے کہ بھونچال آیا، بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں۔ بجلیاں کہاں پر پیدا ہوتی ہیں؟ جب بادل گرجتے ہیں، جب آسمان پر کچھ ہوتا ہے تو تب بجلیاں گرجتی ہیں، اور تب ہی ہمیں گرجوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ بھونچال آیا، تو یہ کون سا بھونچال آیا ہے؟ جو بجلیوں گرجوں کی آوازوں سے آ رہا ہے۔ اور جب یہ بھونچال آئے گا اوپر تو تب ہی آسمان کی قوتیں ہلیں گی، اجرام فلک ہلیں گے، جس سے شہاب ثاقب کی بارش ہوگی۔ حجی نبی کی کتاب اس کا 2 باب 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر بر کو ہلا دوں گا۔ غور کریے گا کہ آسمان و زمین، بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ زمین کا بھونچال ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بھونچال یا زلزلہ آتا ہے زمین پر، اور بحر و بر کا زلزلہ بھی ہم نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے سونامی آتا ہے یا سمندروں میں طوفان آتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں کو بھی ہلا دوں گا۔ اور اسی طرح سے عبرانیوں کا خط اس کا 12 باب 26 آیت میں لکھا ہے، اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا تھا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمانوں کو بھی ہلا دوں گا۔ اسی وجہ سے نرسنگوں کا آغاز ایک آسمانی بھونچال سے ہوگا، اور اصل ہتھیار جو خدا استعمال کرے گا وہ شہاب ثاقب ہیں، جو زمین پر خشک سالی لانے کا سبب ہوں گے۔ لہٰذا آسمانوں کے ہلائے جانے کا نتیجہ میں شہاب ثاقب کی بارش یعنی آگ کا طوفان ہوگا جو زمین پر اثر انداز ہوگا، جس سے مکاشفہ 8 باب کے 7ویں آیت میں جو پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا اس کے نتیجہ میں تہائی زمین جل جائے گی اور تہائی درخت جل جائیں گے۔ اگر صرف اولے ہی گرتے
تو پھر کچھ بھی آگ نہ ہوتی، لیکن چونکہ ان اولوں میں آگ شامل ہے جو شہاب ثاقب کو ظاہر کرتی ہے، تو اس وجہ سے تہائی درخت جلیں گے اور تہائی زمین جلے گی اور تمام ہری گھاس جل جائے گی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ تمام ہری گھاس جل گئی، نہ صرف تہائی زمین جلی، نہ صرف تہائی درخت جلے، بلکہ تمام ہری گھاس جل گئی۔ اور جب ہری گھاس جلنے لگتی ہے جو بالکل زمین کے ساتھ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہت ہی تباہ کن چیز واقعہ ہوگی جس سے تمام ہری گھاس جلے گی۔ اور اس بات کو میں ذہن میں رکھیں کہ پہلے نرسنگے میں صرف 1/3 زمین اور 1/3 درخت جلے ہیں، اور تہائی کا جو عدد ہے وہ یہ بڑا خاص ہے جو صرف نرسنگوں کے بارے میں ہے، کیونکہ پیالوں میں جو کچھ واقعہ ہوگا اور جن چیزوں پر پیالوں کا اثر ہوگا وہ تمام چیزیں ہی تباہ ہوں گی۔ ابھی ہم دوسرے نرسنگے کی طرف بڑھتے ہیں جو مکاشفہ 8 باب 8ویں سے 9ویں آیت میں ہے۔ اور جب دوسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا، اور تہائی سمندر خون ہو گیا، اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی، اور تہائی درخت اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے۔ اس حوالے میں ہم خاص طور پر آگ سے جلتے ہوئے ایک بڑے پہاڑ پر غور کریں گے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ نرسنگیں شروع ہونے سے پہلے فرشتہ نے قربان گاہ سے آگ لے کر زمین پر ڈالی، یعنی آسمان کے مذبح سے، اور اس کے نتیجہ میں آسمان پر بجلیاں، آوازیں، گرجیں پیدا ہوئی، بھونچال آیا۔ تو اس آسمانی بھونچال کے نتیجہ میں پہلے شہاب ثاقب کی بارش ہوئی، پھر اب دوسرے نرسنگا میں ایک بڑا کشودر گرا، یعنی بڑا سیارچہ جو ہے، جو ایک آگ سے جلتے ہوئے پہاڑ کی طرح کا لگ رہا ہوگا، وہ سمندروں میں ڈالا جائے گا۔ پہلے نرسنگے میں شہاب ثاقب کے نتیجہ میں زمین 1/3 زمین کو نقصان پہنچا۔ اب یہ جو سیارچہ ہے یہ سمندروں پر ڈالا جائے گا، اور اس کے نتیجہ میں تہائی سمندر خون ہو جائے گا، اور سمندروں کی تہائی جاندار مخلوقات مر جائیں گی، اور پھر یہ کہ تہائی جو جہاز جو ہیں جو سمندروں میں چلتے ہیں وہ بھی تباہ ہوں گے۔ کتنے؟ 1/3 سمندر خون ہوگا، 1/3 جاندار مخلوقات مریں گی جو سمندروں میں ہیں، اور پھر سمندروں کے تہائی جہاز جو ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہاں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مصیبت کے 7 سالہ دور کے دوسرے نصف حصہ میں غضب کے دوسرے پیالے میں سمندر کی ہر چیز مر جائے گی، اور جبکہ نرسنگے میں صرف سمندروں کی 1/3 چیز تباہ ہو جائے گی، جیسے مکاشفہ 16 باب 30 آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ یعنی جو دوسرا نرسنگا ہے وہ دوسرے پیالے سے اس طرح سے مختلف ہے کہ دوسرے نرسنگے میں سمندر کی 1/3 مخلوقات مرے گی، جبکہ دوسرے پیالے میں سمندر کا جو پانی ہے وہ خون ہو جائے گا، اور سمندر کے سب جاندار جو مخلوقات ہیں وہ مر جائیں گی۔ یہ اور بہت سی دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں 7 سالہ دور کے پہلے نصف میں نرسنگوں سے ہونے والے واقعات کو دوسرے نصف میں غضب کے پیالوں میں رونما ہونے والے واقعہ سے مختلف ظاہر کرتی ہیں۔ پہلے نصف کو صرف 1/3 یعنی 33% کی حد سے الگ کیا گیا۔